Assalamu alaikum students and viewers. Nigat Aslam, Assistant Professor in History, Government Degree College for Women, Satellite on Bahawalpur. Students, हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में हम सेकंड पार्ट खिलाफत अब्बासिया पर हैं। इसका हमने इसके 4 लेक्चर हो चुके, जिसमें इसका तारुफ पहले लेक्चर में दिया गया था और फिर हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, अब्बासी तहरीक और खिलाफत बनु अब्बास का क़याम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका फर्स्ट 3 लेक्चर्स में, और उस क्वेश्चन को हम कई तरह से देख सकते हैं। अब्बासी तहरीक का इर्तिका बयान करें, या हम उसे यूँ भी कह सकते हैं कि अब्बासी तहरीक किन किन मराहिल से गुज़री, उसे वज़ाहत से बयान करें। या हम इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि बनु अब्बास किस तरह से बरसर इक़्तिदार आए। उसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अब्बासी तहरीक का मुख्तसर हाल बयान कीजिए। ये चारों क्वेश्चन सेम एक ही तरह से हैं, जिनको पहले बयान किया जा चुका। इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर वही होगा जो कि पहले 3 लेक्चर्स में बयान किया जा चुका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप जो हिस्ट्री का मैंने क्रिएट किया है, आप उसके मेंबर बन सकते हैं। कुछ बच्चे उसमें 4th ईयर के ऐड हैं, लेकिन 2nd ईयर के स्टूडेंट्स उसमें ऐड नहीं है, तो वो उसमें ऐड हो सकते हैं और कमेंट्स के ज़रिए वो कोई भी मसला हो उसे पूछ सकते हैं, बयान कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन का कंटेंट जो है वो अलग से एक वीडियो के ज़रिए मैंने डाल दिया। अगर किसी बच्चे के पास बुक ना हो तो वो उस कंटेंट को वहाँ से ले सकता है। तो उस वीडियो का टाइटल ही यही होगा कि कंटेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, या अब्बासी तहरीक का इर्तिका। स्टूडेंट्स, अब हम अपने असल मौजू और आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अब्बासियों की कामयाबी के असबाब, यानी अब्बासी तहरीक की कामयाबी के असबाब। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि अब्बासियों की कामयाबी के क्या असबाब थे, अब्बासी तहरीक क्यों कामयाब हुई। अमूमन ये क्वेश्चन इम्तिहान में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इस लेक्चर में हम उन असबाब का जायज़ा लेंगे जिसकी वजह से अब्बासी तहरीक कामयाबी से हमकिनार हुई। अब्बासी तहरीक की कामयाबी के असबाब बेशुमार थे, लेकिन इनमें से कुछ असबाब का हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे। सबसे पहली वजह जो इसकी कामयाबी की थी, बुनियादी तौर पर वो कमज़ोर उमवी हुकूमत थी। बनु उमय्या जो कि 41 हिजरी में बरसरे इक़्तिदार आए और 132 हिजरी तक बरसरे इक़्तिदार है। तकरीबन ये 93 साल का अरसा है। इसमें शुरू में अमीर मुआविया से लेकर हशाम तक बनु उमय्या के खुलफा बहुत ताकतवर थे और बनु उमय्या की हुकूमत एक
کامیاب اور طاقتور حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن ہشام بن عبد الملک کے بعد اموی حکمران کمزور ہو گئے۔ اس کمزوری کی بے شمار وجوہات تھیں، وہ یہاں ہم زیر بحث نہیں لائیں گے۔ 4 خلفاء کے ہشام کے بعد 4 خلفاء کے قتل کے بعد آخری خلیفہ مروان ثانی جب برسر اقتدار آیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بہادری، مشکل مزاجی اور معاملہ فہمی سے جو نقصان ہو چکا ہے اسے پورا کرے، لیکن جو حکومت اسے ورثے میں ملی تھی بنیادی طور پر وہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے انتشار اور خلفشار کا شکار تھی۔ اس انتشار کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ ہر روز آئے دن بغاوتیں ایک معمول بن چکی تھیں، اور جب آپ جانتی ہیں کہ جب بغاوت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز خراب ہوتی ہے وہ امن ہوتا ہے، اور جب امن نہیں ہوتا تو کوئی بھی حکومت خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ڈسپلن، نظم و ضبط، استحکام حکومتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہ صرف حکمران کمزور ہو گئے بلکہ پوری سوسائٹی بھی دھڑے بندیوں میں بٹ گئی، یہاں تک کہ ان دھڑے بندیوں کا اثر فوج پر بھی ہوا، اور فوج بھی جس میں ڈسپلن سب سے ضروری چیز سمجھی جاتی ہے وہ ختم ہو گیا، اور فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حکومت کے ساتھ عوامی مقبولیت کبھی اس حکومت نے حاصل ہی نہیں کی تھی، اور نہ کبھی عوام کا تعاون انہیں ملا تھا۔ بنو امیہ نے ظلم و ستم کے ذریعے حکومت کو قائم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی، اور اس کے لیے حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا بطور گورنر، تاکہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان پر حکومت کی جا سکے۔ حکمران جب تک دل کے اندر نہیں ہوتا وہ تخت پر بھی زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتا۔ عوامی تعاون ہی وہ واحد چیز ہوتی ہے جو حکمرانوں کو طاقتور کرتی ہے، اور بنو امیہ کی حکومت جس طرح سے برسر اقتدار آئی تھی، اور خاص طور پر ثانیہ کربلا کے بعد تو کبھی بھی بنو امیہ کو عوام کا تعاون جو ہے وہ نہیں ملا۔ ان تمام حالات میں بنو عباس جو بہت عرصے سے تحریک کو چلا رہے تھے، حالات کا جائزہ لے رہے تھے، تو عباسیوں کی امنگوں اور جذبہ جانثاری کا مقابلہ کرنا امویوں کی ضعیف حکومت کے بس کی بات نہیں تھی۔ شاہ معین الدین ندوی نے اس صورتحال پر بڑا ہی اچھا تبصرہ کیا ہے کہ مروان کے پاس فوج، ہمت اور بہادری کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس نے پامردی سے مقابلہ بھی کیا، لیکن ایک طرف عباسیوں کے فاتحانہ ولولے اور دوسری طرف ایک زوال پذیر اموی حکومت کا تھکا ہوا فرما روا تھا، لہٰذا ان حالات میں عباسیوں کی فتح یقینی تھی۔ یعنی اموی حکومت کا کمزور ہونا عباسیوں کو طاقتور کر گیا۔ اس کی دوسری وجہ کامیابی کی جو بیان کی جاتی ہے وہ خود عربوں کی اپنی خانہ جنگی ہے۔ جیسا کہ خراسان میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب خراسان پر ابو مسلم خراسانی نے قبضہ کیا تو اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور قبائلی عصبیت اپنے پورے عروج پر تھی، اور قبائلی عصبیت
دور جاہلیت کے زمانے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ وہاں واپس لوٹ گئے ہیں۔ یعنی جس طرح دور جاہلیت میں عرب قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اب کی بار صورتحال بالکل ویسی تھی۔ دو قبائل، یمنی اور مصری، ایک دوسرے سے باہم برسر پیکار رہتے تھے اور بہت عرصے سے ان کے درمیان خانہ جنگی کا سلسلہ جاری تھا۔ نصر بن سیار نے ان کے گورنرز بھی کچھ عجیب و غریب ہوتے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ امور سلطنت کی طرف توجہ دیں، وہ کسی نہ کسی ایک گروہ کا ساتھ دیتے۔ تو نصر بن سیار جو خراسان کا گورنر تھا، اس نے مصریوں کی حمایت میں یمنیوں اور ان کے حلیف عربی قبائل کو دعوت مبارزت یعنی جنگ کی دعوت دے رکھی تھی۔ جدی کرمانی کو قتل کر دیا گیا اور یہ قتل امویوں کو بہت ہی مہنگا پڑا۔ اس کے بیٹے نے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ اتحاد کر کے خود عربوں اور امویوں کی شکست کی راہ ہموار کی۔ عربوں کی اس خانہ، یہ صرف خراسان میں یہ خانہ جنگی نہیں تھی، بلکہ جہاں جہاں بھی عرب آباد تھے، یہ خانہ جنگی ان کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے۔ تو دشمن تو کسی بھی کمزوری کو خالی نہیں جانے دیتا، وہ ہر دشمن کی کمزوری پر اپنا وار کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے عربوں کی اس کمزوری کو بھانپ لیا کہ عرب ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور یہ دونوں قبیلے خواہ کچھ بھی ہو جائے کبھی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس کے لیے یہ موقع بہت ہی اچھا تھا کہ اس نے خود عربوں کو ایک سازش کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیا۔ اب دونوں نے ابو مسلم خراسانی کے خلاف لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا، عربوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اختلافات کو بھلا کر اپنے دشمن کا باہم متحد ہو کر مقابلہ کرتے، لیکن وہ دشمنی میں اس حد تک جا چکے تھے جس میں وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ آپس کی دشمنی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ تو یوں عربوں کی آپس کی لڑائیوں اور خانہ جنگیوں نے بنو عباس کو کامیابی کے بہت ہی قریب کر دیا۔ اس کی ایک اور وجہ عوامی تعاون بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی عباسی تحریک کی کامیابی کی بنیادی وجہ عوامی تعاون ہے۔ امیر معاویہ اور ان کے بعد کے اموی حکمرانوں نے اپنی رعایا پروری کی بدولت بنو امیہ کی حکومت کو خوب مستحکم کیا اور انہیں لوگوں کا تعاون بھی حاصل رہا۔ کسی بھی طرح انہوں نے عوام کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں جو نااہل خلفاء آئے، ان کے اقدامات کی وجہ سے بنو امیہ عوامی ہمدردیاں کھو بیٹھے۔ اس کی کچھ وجہ تو شہادت حسین تھی۔ سانحہ کربلا نے عوام کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی پیدا کی، اور یہ اضطراب ہمیشہ ہاشمیوں کی ہمدردی کی لہر پیدا کرتا رہا۔ لوگ سانحہ کربلا اور دیگر اہل بیت کے قتل سے ہمیشہ جذباتی ہو جاتے، مشتعل ہوتے، حکومت کے خلاف بغاوت کرتے اور ہاشمیوں کے طرفدار ہو کر عباسی تحریک کا حصہ بن جاتے۔
اس دور میں علویوں اور عباسیوں نے اس ساری سچویشن کا بے حد فائدہ اٹھایا۔ عبداللہ ابن زبیر کی خلافت قائم ہوئی۔ خوارج کا مفسدانہ طرز عمل، شیعہ رجحانات رکھنے والے خفیہ اداروں اور تحریکوں کی ریشہ دوانیاں، خوارج کی بغاوتیں، مختار ثقفی اور فرقہ کسانیہ کا ظہور، یہ وہ سارا عوامی رد عمل تھا جو بنو امیہ کے خلاف موجود تھا۔ اور جب عباسیوں نے اس عوامی رد عمل کو اہل بیت کے نام پر خلافت علی منہاج النبوت کے نعرے پر اپنی تحریک کی بنیاد رکھی، تو اس نعرے نے ان تمام گروہوں کو جو کسی نہ کسی طرح اہل بیت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں ہمدردی رکھتے تھے، اس میں شمولیت کی طرف مائل کیا۔ لوگ آہستہ آہستہ چوک در چوک اس تحریک میں شامل ہونے لگے، یہاں تک کہ عباسی تحریک کو اس عوامی تعاون کی وجہ سے کامیابی ملی۔ اور ایک بات تحریکوں کی کامیابی میں یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اسے عوامی تعاون حاصل نہ ہو۔ کسی بھی تحریک کی کامیابی کی پہلی شرط عوامی تعاون ہی ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو پھر ہی کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو عباسی تحریک کی کامیابی کی بڑی وجہ عوامی تعاون تھا جو عباسیوں کو ملا، اور یہی عوامی تعاون دوسری طرف بنو امیہ کے خلاف تھا، یعنی بنو امیہ عوام کی ہمدردیاں کھو بیٹھے تھے، اور جب عوام کی ہمدردیاں انہوں نے کھو دی تو عوام نے اپنے لیے ایک نیا راستہ چنا، اور وہ راستہ عباسی تحریک کی طرف جاتا تھا۔ اس تحریک کی کامیابی میں دو اور قوموں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے ایک اجمی اور دوسرے موالی تھے۔ اجمیوں اور موالیوں کا طرز عمل اس تحریک کی کامیابی کی وجہ بنا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ عجم عرب اپنے علاوہ اور خاص طور پر ایران کے لیے عجم کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ عجم کا مطلب ہے گونگے، یعنی عربی جو تھے وہ اپنے ہمسایہ ایران میں رہنے والے لوگوں کو اجمی کہتے تھے۔ بنو امیہ کی حکومت ایک خالص عربی حکومت تھی۔ اس عربی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے دیگر علاقوں کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ایران حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا۔ ایران اور ایرانی قوم یہ وہ لوگ تھے جو ہزارہ برس سے تہذیب و تمدن کے دل دادا تھے، اور ایرانی 600 قبل مسیح میں تقریباً مغربی ایشیا اور اس کے ساتھ ساتھ وادی سندھ پر بھی قابض تھے، بلکہ یورپ کے بھی کچھ حصوں پر ایران نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یعنی ایرانیوں کا ماضی بہت ہی عالی شان تھا، اور ایران کو اپنے اس ماضی پر بڑا فخر تھا۔ جب ایران فتح ہوا اور یہ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کے اندر پرانی
عجم پرستی کے جو جذبات تھے، جو تعصبات تھے، وہ موجود رہے، اور یہی تعصب، یہی جذبات انہیں بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بھی ابھارتے رہے۔ اموی حکمرانوں نے عجمی نو مسلموں کی ریشہ دوانیوں کے پس منظر میں انہیں اعلیٰ عہدوں سے ہمیشہ دور رکھا، یعنی یہ حکومت خالصتاً عربی حکومت تھی، لہٰذا بڑے بڑے عہدوں پر صرف عربوں کو فائز ہونے کا حق حاصل تھا، غیر عرب کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان پر بے جا سختی روا رکھی گئی۔ عبد الملک کے دور میں عربی کو لازمی زبان قرار دے دیا، جس سے یہ لوگ اور بھی مشتعل ہوئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان کے کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان ایرانیوں اور عجمیوں کے اندر قوم پرستی کے جذبات بھی بے پناہ تھے، اور پھر بنو امیہ کچھ اور بھی ظلم کرتے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان لوگوں سے جزیہ اور خراج لیا جاتا، یعنی جزیہ وہ ٹیکس تھا جو غیر مسلموں پر عائد کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تو پھر بھی ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہا۔ ان لوگوں نے فتح کے تھوڑے عرصے بعد ہی حضرت عثمان کے دور میں ایک فتنہ کی شکل اختیار کر لی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے حضرت عمر کو قتل کرنے والے بھی ایرانی ہی تھے۔ ایک مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے انہیں قتل کیا تھا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں ان کی عرب دشمنی اور بھی بڑھ گئی، اور انہوں نے کئی ایسے مراکز قائم کر لیے جہاں سے یہ اموی حکومت کے خلاف تحریکوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ ان میں عجمیوں کے ساتھ ساتھ موالی بھی سر فہرست تھے۔ اس تحریک کی کامیابی کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی ایرانیوں کی شاہ پرستی۔ ایرانی وہ قوم تھے جہاں صدیوں سے بادشاہت قائم تھی، اور بادشاہت میں باپ کے بعد بیٹا برسر اقتدار آتا ہے۔ بیٹا یا خاندان کا کوئی بھی فرد، لہٰذا نسلی اور خاندانی خلافت اور امامت کا تصور ان ایرانیوں میں پوری طرح راسخ ہو گیا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ایک عقیدہ ایرانیوں کے اندر شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا کہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرابت دار ہونے کے ناطے حضرت علی کا حق ہے، اور یہ حق ان کو نہیں ملا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور جن لوگوں نے زیادتی کی وہ ان کے مخالف ہو گئے، یعنی یہ لوگ قبول اسلام کے فوراً بعد ہی شیعہ علی کہلانے لگے، اور جب عباسیوں نے ہاشمی ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ جوک در جوک اس تحریک میں شامل ہو گئے، اور سرزمین شام و حجاز کی بجائے پہلی مرتبہ عباسی انقلاب ایران اور خراسان کی سرزمین سے اٹھا، جہاں ہم اس کی کامیابی کی دیگر وجوہات دیکھ رہے ہیں۔ شاہ پرستی اس کی ایک بڑی وجہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ جو زمین کا انتخاب ہوا وہ عراق نہیں تھی، حجاز نہیں تھی۔ اس دفعہ
ایران کا انتخاب کیا گیا۔ اہل بیت نے جتنی بھی تحریکیں خلافت کے لیے شروع کیں یا خروج کیا تو انہوں نے ہمیشہ عراق کی سرزمین کا انتخاب کیا اور اہل کوفہ پر بھروسہ کیا۔ اہل کوفہ بہت ہی انتشار پسند، مفسد اور جلد باز قسم کے لوگ تھے۔ کسی بھی تحریک کا لمبے عرصے تک ساتھ دینا ان کے بس سے باہر تھا، لیکن اب کی بار عباسیوں نے شاید اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اگر وہ عراقیوں اور کوفیوں کی حمایت کے سہارے کھڑے رہے تو یہ حکومت کبھی بھی انہیں نہیں مل سکے گی۔ انہوں نے اپنے نئے حامی ڈھونڈے اور یہ نئے حامی ایرانی اور خراسانی تھے۔ ایرانیوں میں بے پناہ خوبیاں تھیں، نہ تو وہ اہل کوفہ کی مانند جلد باز تھے اور نہ ہی انتشار پسند۔ وہ ایک منظم قوم تھے اور منظم طریقے سے کام کرنے کے عادی تھے، لہٰذا ان کی انہی خوبیوں نے عباسیوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا، یعنی ایک موزوں زمین کا انتخاب ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ موزوں لوگوں کا بھی انتخاب کیا گیا۔ بنو عباس کی کامیابی میں حمیمہ کو بھی مرکزی حیثیت جو تھی وہ حاصل رہی، اور حمیمہ ایک بہت ہی فلسطین میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، گو کہ وہ بہت ہی دور تھا، غیر معروف تھا، لیکن حمیمہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں سے ایک مرکزی شاہراہ شام اور دیگر علاقوں کی طرف جاتی تھی، لہٰذا آسانی سے دائی اس مرکزی شاہراہ کا حصہ بن جاتے تھے۔ یعنی اب کی بار مرکز بھی مختلف تھا، لوگ بھی مختلف تھے، علاقہ بھی مختلف تھا، لہٰذا اس نے بھی کامیابی میں بڑا ہی اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ عباسی تحریک کی کامیابی میں اموی اعمال اور ان کے مظالم نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بنو امیہ نے حکومت کو دھوکے سے حاصل کیا تھا اور پھر انہوں نے اسے ظلم و استبداد کے ساتھ قائم رکھنے کی کوشش کی۔ ثانیہ کربلا اور واقعہ حرہ بہت بڑا ظلم تھا جو اہل بیت اور اہل مدینہ پر کیا گیا، اور اس ظلم اور زیادتی کے بدلے میں جو رد عمل پیدا ہوا اس کو پھر ظالم اعمال حکومت سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے لوگوں کو گورنر بنایا جاتا جو عوام پر تشدد، ظلم اور سختی کو روا رکھتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کوفہ جیسے مفسد لوگوں سے نپٹنے کے لیے بڑے آنی ہاتھوں کی ضرورت تھی، لیکن حجاج بن یوسف ابن زیاد جیسے لوگوں کے غیر ضروری تشدد نے بھی حکومت کے خلاف جذبات کو شدت کے ساتھ ابھارا، اور حکومت کے اپنے بھی مختلف طبقات میں بے چینی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ لہٰذا ایسے حالات میں جب اموی اعمال لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، ان پر ناجائز ٹیکس لگائے جاتے تھے، جزیہ جیسا ٹیکس مسلمان ہونے کے بعد بھی وصول کیا جاتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد ان سے خراج بھی لیا جاتا تھا، اور معمولی باتوں پر قتل کر دینا یہ ایک عام سی بات تھی۔ ایک اندازہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے ہاتھ سے، خود حجاج بن یوسف نے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ اس سے وقتی طور پر امن و امان تو قائم ہو گیا، لوگ ڈر بھی گئے،
لیکن جب عباسی دائیوں اور قائدین نے انہیں ایک نئی راست دکھائی، نجات کا نیا راستہ دکھایا، تو وہ بغیر کسی تامل کے، بغیر کسی شک و شبہ کے ان کے ساتھ مل گئے، اور یوں عوامی طاقت نے مل کر عباسی دعوت کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ گویا بنیادی طور پر عوام جو تھے وہ اموی اعمال کے مظالم سے تنگ تھے اور ان سے نجات چاہتے تھے۔ اگر اموی لوگوں کے ساتھ محبت، ہمدردی، شفقت، رحم دلی کا ثبوت دیتے تو شاید لوگ اس طرح جوک در جوک بنو عباس کے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ اس کی کامیابی کی ایک اور وجہ خود حکمرانوں کی بھی قبائلی عصبیت تھی۔ مروان ثانی جو کہ بنو امیہ کا آخری حکمران تھا، اگرچہ اس میں بے پناہ خوبیاں تھیں، کسی بھی طرح وہ بہادری میں کم نہیں تھا، لیکن وہ خود قبائلی عصبیت اور تعصب کا شکار تھا۔ اس کا سارا جھکاؤ جو تھا وہ مصری قبائل کی طرف تھا، وہ یمنی قبائل کی ہمدردیاں حاصل نہ کر سکا، یعنی کہ ایسے وقت میں بھی جب کہ اسے ایک عظیم اتحاد کی ضرورت تھی۔ اس کا بطور حکمران یہ فرض تھا کہ وہ تمام عربوں کو متحد کرتا۔ ایسے وقت میں وہ ایک گروہ کے خلاف دوسرے گروہ کا ساتھ دے رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ جن کے مخالف تھا اور جنہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ مل کر لڑتے۔ تو یوں مروان ثانی کی ایک بے وقوفی یا مروان ثانی کی قبائلی عصبیت نے بھی بنو عباس کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور بنو امیہ کو زوال سے دوچار کیا۔ اس کے علاوہ ہم بنو عباس کی کامیابی کا ایک اور سبب بھی پورے عباسی تحریک کے ارتقاء سے ڈھونڈتے ہیں، وہ تھی عباسیوں کی احتیاط اور ان کی دور اندیشی۔ عباسیوں سے پہلے، بہت پہلے، علویوں نے کئی بار حکومت کے حصول کی کوشش کی تھی۔ ثانیہ کربلا کے بعد زید بن علی نے بھی خروج کیا تھا اور وہ قتل ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علویوں کی جلد بازی اور غلط منصوبہ بندی انہیں ناکامی سے ہمکنار کرتی تھی۔ علویوں کی ناکامیاں عباسیوں کے سامنے تھیں، لہٰذا جہاں ان میں بے پناہ جوش تھا، انہوں نے اس جوش کے عالم میں ہوش کو کبھی جانے نہیں دیا، یعنی جوش کے ساتھ ساتھ ہوش مندی کا ثبوت دیا، رازداری، کامل رازداری اور احتیاط سے کام لیا۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور خراسان جیسے اہم مراکز اور شہروں کی بجائے وہ حمیمہ جیسے غیر معروف گاؤں میں بیٹھے رہے، یعنی وہ خود حمیمہ سے کبھی باہر نکل کر دیگر شہروں میں جا کر کبھی انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو خود سے سر انجام دینے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ یہ تمام کام اپنے دائیوں سے کرواتے رہے اور خود ہمیشہ پیچھے رہے، یہاں تک کہ جب ابو مسلم خراسانی نے خراسان میں علانیہ خروج کا اعلان کر دیا تھا، اس وقت بھی مروان ثانی کو معلوم نہیں تھا کہ اس تحریک کے پیچھے کون ہے، یعنی عباسی اس حد تک رازداری رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ محض ایک اتفاق تھا یا عباسیوں نے ان کی قسمت میں
खुदा ने हुकूमत लिखी थी कि कासिम इत्तफाक से पकड़ा गया और यूँ मालूम हुआ कि इस तहरीक के रूह रवां कौन है, इमाम इब्राहीम का कत्ल हुआ। लेकिन जब ये सब पता चला उस वक्त तो अब्बासी खरासान फ़तह कर चुके थे, इराक़ उनके कब्ज़े में आ चुका था। तो ऐसे हालात में अगर तहरीक का सुराख मिल भी गया तो उससे अब्बासियों का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अब्बासियों की एहतियात और उनकी दूरअंदेशी जो थी वो अब्बासी तहरीक की कामयाबी का सबब बनी। जहाँ अब्बासी तहरीक की कामयाबी के बेशुमार असबाब हैं जो हमने पढ़े, और यकीनन और भी सैकड़ों ऐसे असबाब होंगे जिनको हमने यहाँ बयान नहीं किया। अगर इन तमाम असबाब को हम एक तरफ रख दें और सिर्फ़ एक सबब पर आ जाएं तो अब्बासी तहरीक फिर भी कामयाब हो सकती थी। और अब्बासी तहरीक की कामयाबी का जो सबसे बड़ा सबब था वो अबू मुस्लिम खरासानी और उसकी क़यादत थी। अगर ये शख्स ना होता तो शायद अब्बासी तहरीक कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। जब अब्बासी तहरीक बड़े ही नाजुक दौर में थी और कोई ख़ास कामयाबी भी उसे नहीं मिली थी, तो ये अब्बासियों की खुशकिस्मती थी कि उन्हें अबू मुस्लिम खरासानी जैसा ज़ीरक, दूरअंदेश और मुखलिस दाई मुयस्सर आ गया, जिसने अपनी तंजीमी काबिलियत को बरोए कार लाकर अब्बासी खिलाफत के क़याम को मुमकिन बना दिया। इसका ताल्लुक़ चूँकि ख़ुद अजम से था, लिहाजा ईरानी इसको अपना हम वतन तसव्वुर करते थे, हम नवा थे, तो वो अपने ही इलाके में वापस चला गया। खरासान को उसने अब्बासी तहरीक का हरावल दस्ता बनाया, अरबों की खाना जंगी से भरपूर फ़ायदा उठाया और उनको एक दूसरे के साथ लड़ाकर इतना कमज़ोर कर दिया कि जब उसने ख़ुद खरासान और इराक़ पर हमला किया तो उमवी फ़ौज खसो खशाक की तरह उसके सामने बैठ गई और अबू मुस्लिम खरासानी ने फ़तह का झंडा लहराकर अब्बासियों को खिलाफत पर मुतमक्किन कर दिया। और इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अब्बासी तहरीक को अबू मुस्लिम जैसे कायद ना मिलते तो अब्बासियों की कामयाबी अगर नामुमकिन नहीं तो मुमकिन भी नहीं थी। तो यूँ इन चंद वजूहात की बुनियाद पर जिनका हमने मुख्तसर जायज़ा लिया, अब्बासी तहरीक कामयाबी से हमकिनार हुई और इसकी कामयाबियों ने एक नए ख़ानदान को खिलाफत पर मुतमक्किन किया और अगले 500 साल के लिए बनु अब्बास आलम इस्लाम के नए रहनुमा और नए हुक्मरान थे। शुक्रिया।